देखिए, किसी भी जंग में ना अमूमन हमारी जो नज़र होती है वो तबाही और मलबे पर जाती है। मतलब हमें यही लगता है कि तनाज़ात में सिर्फ नुकसान ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक फितरी सी बात है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि 2026 की इस मशरिक़ वस्ता की जंग में जो सबसे बड़े फाते बनकर उभर रहे हैं, उन्होंने शायद एक गोली भी नहीं चलाई। जी, और ये वाकई हैरान कुन है। आज 26 मार्च 2026 है और हम एक ऐसे जुग्राफियाई और सियासी ज़लज़ले पर बात कर रहे हैं जहां कुछ ममालिक गिरती हुई इमारतों के उसी मलबे को इस्तेमाल करके अपने लिए सोने की कानें बना रहे हैं। ये जंग की वो हकीकत है जो अमूमन खबरों की शह सुर्खियों में कहीं छुप जाती है। हम जंग को एक जज्बाती जाविये से देखते हैं, जो कि ज़ाहिर है इंसानी हमदर्दी का तकाजा है, लेकिन आलमी ताकतों के लिए ये शतरंज की एक बिसात से कम नहीं होती। बिल्कुल। और आज की हमारी इस तफसीली निशिस्त का बुनियादी मकसद भी यही है कि हम इस हालिया सूरत हाल की गहराई में जाएं, ख़ासतौर पर जो नई रिपोर्ट सामने आई है, पाकिस्तान का माशी बहरान और ईंधन का तूफान। हम इसका और दीगर माहिरीन के तज्जियों का एक निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक फरीक का जो स्ट्रेटेजिक या माशी नुकसान है, वो कैसे किसी दूसरे फरीक के लिए सदी का सबसे बड़ा मौका बन जाता है। जी, हम ये देखेंगे कि इस आलमी आफरा तफरी में पर्दे के पीछे कौन फ़ायदे समेट रहा है, दुनिया की सप्लाई चेन्स कैसे टूट रही हैं और भारत और पाकिस्तान जैसे ममालिक इसकी कितनी भारी कीमत चुका रहे हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले सुनने वालों के लिए वाजे करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी इस निशिस्त का मकसद किसी भी सियासी फरीक, मुल्क या नज़रिए के हिमायत या मुखालफत करना हरगिज़ नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ हक़ाइक़ की बात करेंगे। जी, हम महज वो हक़ाइक़, आदाद-ओ-शुमार और रिपोर्ट में मौजूद तज्ज़िये गैर जानिबदारी से पेश कर रहे हैं ताकि इस पेचीदा सूरत हाल को समझा जा सके। तो क्या हम सबसे पहले उन ममालिक की बात करें जो इस बहरान में हैरत अंगेज़ तौर पर फ़ायदे में हैं? जी बिल्कुल। देखें, अगर हम उन फातिहीन की फहरिस्त पर नज़र डालें ना, तो वो इलाक़ई और आलमी दो मुख्तलिफ सतहों पर बटी हुई है। इलाक़ी सतह पर सबसे वाज़े और बड़ी मिसाल इसराइल की है। अच्छा, वो कैसे? रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जो मौजूदा क़यादत है, वो इसे महज एक झड़प नहीं समझ रही, वो इसे एक ज़रूरी जंग के तौर पर देख रही है। उनका बुनियादी हदफ ईरान और उसकी हामी तंजीमों की सलाहियतों को एक तवील अरसे के लिए मफलूज करना है। यानी वो एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं? बिल्कुल। और इस बयानी ने अंदरूनी तौर पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सियासी पोजीशन को काफ़ी मजबूत कर दिया है। मतलब जो पहले काफ़ी मुतज़लज़ल थी, अब फौरी तौर पर मुस्तहकम हो गई है। तो ये उनका एक कलील मुद्दती सियासी और स्ट्रेटेजिक फ़ायदा है। रुकें, यहाँ मुझे एक बात हजम नहीं हो रही। अगर हम इसी खित्ते में सऊदी अरब की बात करें, तो वो भी तो ईरान का रवायती हरीफ है ना? जी बिल्कुल है। लेकिन सऊदी अरब तो इस वक्त अपना विजन 2030 बना रहा है। वो तो तेल की मईशत से निकलकर सियाहत और टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। तो अगर उनके पड़ोस में मिसाइल चल रहे हैं, उनकी स्टॉक मार्केट गिर रही है और उनके बुनियादी ढांचे को खतरा है, तो क्या ये जंग उनके इन तमाम शानदार मंसूबों को तबाह नहीं कर रही? फिर वो कैसे फायदे में हो सकते हैं? देखें, ये एक बहुत ही मंतिकी सवाल है। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि सऊदी अरब नुकसान में है, और सच्ची बात है कि कलील मुद्दती तौर पर ऐसा है भी। उनकी जो गैर मुल्की सरमायाकारी है, वो मुतासिर हो रही है। लेकिन माहिरीन इसे एक तवील मुद्दती जुए की तरह देखते हैं। तवील मुद्दती जुआ? वो किस तरह? मतलब सऊदी क़यादत ये हिसाब लगा रही है कि अगर इस जंग के नतीजे में ईरान की ताकत खित्ते में मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाती है, या कम से कम कई दहाइयों के लिए पीछे चली जाती है, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? तो जाहिर है खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा। बिल्कुल। सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता का वाहिद, बिला मुकाबला और ताकतवर तरीन मुल्क बनकर उभरेगा। वो आज का ये माशी नुकसान कल की मुकम्मल इलाकाई बालादस्ती के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन हिकमत अमली यही है। चलें, इस बात की तह तक पहुंचते हैं। ये तो हो गई इलाकाई बिसात, लेकिन इससे हटकर अगर हम आलमी बिसात की तरफ देखें तो कहानी बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाती है। मेरा मतलब है, रूस इस वक्त यूक्रेन में एक तवील जंग में फंसा हुआ है। जी, पिछले 2 साल से। लेकिन इस मशरिक़ वस्ता के तनाज़े ने तो जैसे रूस के लिए एक ऑक्सीजन का काम किया है। रूस बिलाशुबा इस सूरत हाल का सबसे बड़ा माशी और जोग्राफियाई फातेह है, और इसकी 2 बहुत ठोस वजूहात है। पहली वजह तो खालिसतन माशी है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें? बिल्कुल।
ایل کی قیمتیں $120 فی بیرل تک پہنچ چکی ہیں۔ اب روس چونکہ تیل کا ایک بہت بڑا برآمد کنندہ ہے تو اس کی آمدنی میں راتوں رات آپ کہہ لیں کہ ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے۔ اور وہ جو رعایت پر تیل بیچ رہے تھے؟ جی، خاص طور پر چین اور بھارت کو جو وہ ڈسکاؤنٹ پر تیل بیچ رہا تھا، اب اس کا حجم اور قیمت دونوں بہت بڑھ گئے ہیں، اور دوسری وجہ اسٹریٹجک ہے۔ پچھلے 2 سال سے امریکہ کی تمام تر سفارتی، فوجی اور مالی توجہ صرف یوکرین پر تھی، اور اب اچانک وہ ساری توجہ مشرق وسطیٰ کی طرف شفٹ ہو گئی ہے۔ بالکل۔ اس شفٹ نے روس کو یوکرین کے محاذ پر ایک بہت بڑا ریلیف دیا ہے۔ اور اگر ہم دھیان ہٹنے اور توجہ منتقل ہونے کی بات کر رہے ہیں نا، تو چین کی اسٹریٹجک خاموشی کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ چین کے لیے تو یہ ایک ایسا منظرنامہ ہے جہاں وہ آرام سے بیٹھ کر امریکہ کو اپنے وسائل ضائع کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ جی، سفارتی اصطلاح میں اسے توجہ ہٹنے کا فائدہ کہتے ہیں۔ چین کو بحر الکاہل اور ایشیا کے خطے میں کام کرنے کے لیے ایک بالکل آزاد اور پرسکون ماحول مل گیا ہے۔ کیونکہ امریکہ کی بنیادی پالیسی تو ایشیا میں چین کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا تھی نا؟ جی، لیکن اب امریکہ کے فوجی ذخائر اور توانائیاں تیزی سے مشرق وسطیٰ میں استعمال ہو رہی ہیں۔ چین خود کو ایک ذمہ دار اور پرامن عالمی طاقت کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نہایت باریک بینی سے امریکی جنگی صلاحیتوں اور ان کی خامیوں کا مشاہدہ کر رہا ہے، تاکہ کل کو اگر تائیوان کے معاملے پر کوئی مسئلہ ہو تو وہ تیار ہوں۔ بالکل، وہ ہر لحاظ سے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ تو اس پوری تصویر میں امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ کیونکہ یہ صورتحال تو مجھے امریکہ کے لیے ایک دودھاری تلوار جیسی لگ رہی ہے۔ ایک طرف ان کی اپنی توانائی پیدا کرنے والی کمپنیاں $120 فی بیرل کے حساب سے بے تحاشا منافع کما رہی ہیں۔ منافع تو بہت ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف امریکی عوام مہنگائی کی چکی میں پسنے والے ہیں۔ امریکہ کا معاملہ واقعی سب سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ دیکھیں، ان کے تیل کی صنعت کو تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جب تیل $120 پر جاتا ہے تو امریکہ کے اندر ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، خواہ وہ سپر مارکیٹ میں رکھی ڈبل روٹی ہو یا ٹرانسپورٹ کے اخراجات۔ یعنی افراط زر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بالکل، اور اس سے نپٹنے کے لیے ان کے مرکزی بینک کو شرح سود بڑھانا پڑتی ہے، جو مجموعی معاشیت کی رفتار کو سست کر دیتی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ امریکہ ایک ہی وقت میں 2 الگ الگ عالمی محاذوں پر، یعنی مشرق وسطیٰ اور یوکرین، دونوں جگہ اپنی فوجی طاقت کو بکھیرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اور یہ کسی بھی سپر پاور کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے؟ جی، تاریخ یہی بتاتی ہے۔ یعنی اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے بیک وقت 2 بساط پر شطرنج کھیلی جا رہی ہو۔ علاقائی سطح پر اسرائیل اور سعودی عرب اپنے وجود کی جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ عالمی سطح پر امریکہ یہ بساط بچھا رہا ہے کہ ایران کہیں چین کا فرنٹ لائن بیس نہ بن جائے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اسی دوہری بساط کی وجہ سے یہ تنازع اتنا زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے، اور روس اس ساری افراتفری میں اپنی جیبیں بھر رہا ہے۔ یہاں مجھے ایک بات سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اگر روس اور امریکی تیل کمپنیاں اس $120 کے تیل سے اتنی دولت کما رہی ہیں تو یہ پیسہ کہاں سے رہا ہے؟ آخر کوئی تو اس کی بھاری قیمت چکا رہا ہوگا۔ بالکل۔ مشرق وسطیٰ کے وہ خلیجی ممالک جو اس جنگ کے عین بیچ میں ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ جو قیمت چکا رہے ہیں نا، ان میں سب سے پہلے تو خود خلیجی ممالک ہی شامل ہیں، خاص طور پر قطر اور متحدہ عرب امارات۔ ان کا اپنا جغرافیہ اس وقت ان کا سب سے بڑا دشمن بن گیا ہے۔ وہ کیسے؟ میزائل حملوں اور سمندری راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے ان کی توانائی کی پیداوار تقریباً رک چکی ہے۔ قطر، جو کہ دنیا کو مائع قدرتی گیس یعنی LNG فراہم کرنے والے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے، اس کی سپلائی لائنز پوری طرح منجمد ہو چکی ہیں۔ اب یہاں میرے ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی نوعیت کا سوال ابھرتا ہے۔ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ٹھیک ہے، قطر کی گیس رک گئی، خلیج میں بحری جہازوں کی آمد و رفت بند ہو گئی، لیکن اس کا ویتنام، فلپینز یا بنگلہ دیش میں بیٹھے کسی عام کسان سے کیا تعلق ہے؟ مشرق وسطیٰ میں چلنے والے میزائل ہزاروں کلومیٹر دور کسی غریب کسان کی زندگی کو کیسے تباہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں آبنائے ہرمز کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ یہ سمندر کا وہ انتہائی تنگ اور اہم راستہ ہے جو خلیج فارس کو کھلے سمندر سے ملاتا ہے، اور اس وقت یہ علاقہ ایک فعال جنگی زون بن چکا ہے۔ جی بالکل۔ اب جب ہم خلیج کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں صرف تیل آتا ہے، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے۔
قدرتی گیس صرف جلانے یا بجلی بنانے کے کام نہیں آتی. یہ یوریا بنانے کا سب سے بنیادی جزو ہے جو کہ زرعی کھاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، تو کھاد کا کنیکشن ہے یہاں؟ جی، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کا 30% یوریا اسی آبنائے ہرمز کے راستے سے گزرتا ہے. اوہ، یعنی یہ صرف ایندھن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو براہ راست زراعت اور خوراک سے جڑا ہوا ہے. بالکل. اس کا میکنزم کچھ یوں ہے کہ جب قطر انرجی جیسی کمپنیاں گیس نکالنا بند کرتی ہیں تو کھاد بنانے والے کارخانوں کو خام مال نہیں ملتا. جب کھاد نہیں بنتی تو وہ ویتنام یا بنگلہ دیش کے کسان تک نہیں پہنچتی. اور جب کسان زمین میں کھاد نہیں ڈال پاتا تو فصل کی پیداوار گر جاتی ہے. آدھی رہ جاتی ہے بعض اوقات. اور جب عالمی سطح پر گندم، چاول یا مکئی کی پیداوار گرتی ہے تو خوراک کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں. تو وہ کسان جس کا ان میزائلوں سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ خوراک کے ایک عالمی بحران کی زد میں آ جاتا ہے. یہ جنگ صرف توانائی کا نہیں بلکہ عالمی فاقہ کشی کا خطرہ بھی پیدا کر رہی ہے. یہ تو واقعی ایک پورا سلسلہ ہے جو ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اور اگر ہم ترقی پذیر معیشتوں پر پڑنے والے اس اثر کو مزید گہرائی میں جا کر سمجھیں تو چلیں بھارت کی بات کرتے ہیں. جی، بھارت ایک بہت بڑی مثال ہے. چونکہ بھارت تو عالمی سطح پر ایک بہت تیزی سے ابھرتی ہوئی معاشی طاقت مانا جاتا ہے. وہ اس $120 کے تیل والے زلزلے کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ رپورٹ کے تفصیلی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بھارت اس وقت اس تنازع کے سب سے بڑے معاشی متاثرین میں سے ایک ہے. اس کی بڑی وجہ ان کا توانائی کے لیے مشرق وسطیٰ پر شدید انحصار ہے. کتنا انحصار ہے ان کا؟ بھارت اپنی کل ضروریات کا 40% تیل اور حیران کن طور پر 80% قدرتی گیس اسی خطے سے درآمد کرتا ہے. تو جب یہ سپلائی متاثر ہوئی تو پورے بھارت کی صنعتوں کو اچانک بریک لگ گئی. کیا آپ اس کی کوئی مخصوص مثال دے سکتی ہیں؟ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ صنعتوں کو بریک لگ گئی تو یہ ایک بہت عام سی بات لگتی ہے. اصل میں مطلب زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ بالکل. اگر ہم اسے ٹھوس مثالوں سے سمجھیں تو گجرات کی سیرامک اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھ لیں. سیرامک یعنی ٹائلیں اور برتن بنانے کے لیے بھٹیوں کو 24 گھنٹے مسلسل اور سستی حرارت درکار ہوتی ہے جو قدرتی گیس سے آتی ہے. جی، اب گیس کی قلت اور قیمتوں میں اضافے نے اس صنعت کا گلا گھونٹ دیا ہے. اور اس سے بھی بڑی مثال سورت شہر کی ہیروں کی صنعت ہے. دنیا کے 90% خام ہیرے سورت میں تراشے اور پالش کیے جاتے ہیں. 90%؟ جی، یہ تو بہت بڑی مارکیٹ ہے. جی، اور یہ صنعت سستی توانائی اور عالمی سپلائی چین پر چلتی ہے. اب یہ دونوں چیزیں شدید دباؤ کا شکار ہیں جس کی وجہ سے لاکھوں مزدور بے روزگاری کے دہانے پر کھڑے ہیں. اور پھر وہ جو ایک اور بڑا معاشی پہلو ہے، رپورٹ میں ذکر تھا کہ ریزرو بینک آف انڈیا کو اپنے روپے کو بچانے کے لیے $12 ارب کے غیر ملکی ذخائر مارکیٹ میں پھینکنے پڑے. جی بالکل. تھوڑا اس میکانزم کو سمجھائیں. یہ $12 ارب مارکیٹ میں پھینکنے کا ایک عام آدمی کے لیے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جب تیل $120 فی بیرل ہو جاتا ہے تو بھارت کا امپورٹ بل یعنی درآمدات کا خرچہ اچانک دوگنا ہو جاتا ہے. انہیں یہ تیل خریدنے کے لیے زیادہ ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. اور جب مارکیٹ میں ڈالر کی مانگ بڑھتی ہے تو مقامی کرنسی گرنے لگتی ہے. بالکل، روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. روپیہ گر کر ڈالر کے مقابلے میں 92 کی سطح سے بھی نیچے چلا گیا ہے. اب اگر روپیہ یوں ہی گرتا ہے تو بھارت میں درآمد ہونے والی ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی اور ایک طوفانی مہنگائی آ جائے گی. اس راتوں رات آنے والی مہنگائی کو روکنے کے لیے ریزرو بینک نے اپنے قومی خزانے سے $12 ارب نکال کر مارکیٹ میں بیچ دیے تاکہ روپے کو سہارا دیا جا سکے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی خاندان اپنے روزمرہ کے راشن کی قیمتیں قابو میں رکھنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی جلا رہا ہو. یہ تو واقعی انتہائی تشویشناک ہے. اور ان لاکھوں لوگوں کا کیا ہوگا جو خلیج میں کام کرتے ہیں؟ وہ ایک اور الگ محاذ ہے. جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 3,75,000 سے زائد بھارتی شہری مشرق وسطیٰ سے واپس بھارت آ چکے ہیں. 3,75,000؟ جی، اور اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو $130 ارب کی سالانہ ترسیلات زر یا ریمیٹنسز وہ ہر سال بھارت بھیجتے تھے، اب اس کے ایک بہت بڑے حصے کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. معاشی دباؤ تو سمجھ آتا ہے، لیکن بھارت کی سفارتی حکمت عملی اس وقت مجھے ایسی لگ رہی ہے جیسے کوئی کھلاڑی ایک ہی وقت میں 2 مخالف ٹیموں کی طرف سے فٹ بال کھیلنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ایک بہت اچھی تشبیہ ہے. دیکھیں، ایک طرف ایران نے بھارت کو ایک زبردست رعایت دی ہے.
اسے دوست ملک قرار دے کر ان کے بحری جہازوں کو بحفاظت آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے تاکہ بھارت کا سامان آتا جاتا رہے۔ جی بالکل۔ لیکن دوسری طرف بھارت نے اقوام متحدہ میں مغرب کو خوش کرنے کے لیے ایران کے خلاف مذمتی قرارداد بھی پیش کر دی ہے۔ یعنی بھارت کی خواہش ہے کہ وہ ایران کے چابہار پورٹ کے ذریعے وسطی ایشیا تک اپنی تجارتی رسائی بھی قائم رکھے اور ساتھ ہی امریکہ اور خلیجی ممالک کے کیمپ کا بھی حصہ رہے۔ کیا سفارتکاری میں بے وقت دونوں کشتیوں میں سوار ہونا ممکن ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی نازک توازن ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس سفارتی اور معاشی بحران کا بھارت کی اندرونی سیاست پر کیا اثر پڑے گا، خاص طور پر جب وزیر اعظم مودی کی حکومت اس وقت اتحادیوں کے سہارے چل رہی ہے۔ بالکل، اور جلد ہی 5 اہم ریاستوں میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ دیہاتی علاقوں کے جو ووٹرز ہیں، جن کا سارا دارومدار زراعت پر ہے، وہ کھاد اور گیس کی بڑھتی قیمتوں سے سخت پریشان ہیں۔ اور اپوزیشن پارٹیاں اس صورتحال کو حکومت کی معاشی ناکامی کے طور پر پیش کر رہی ہوں گی۔ جی، تو یہ بھارت کے لیے صرف عالمی سفارتکاری کا نہیں بلکہ ایک اندرونی سیاسی بقا کا بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ چلیں، یہ تو ہو گئی دنیا اور خطے کی بات، لیکن اب ہم اس نشست کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو اس رپورٹ کا مرکز ہے اور جو واقعی سب سے زیادہ گمبھیر ہے۔ ہم اس ملک کی بات کرتے ہیں جو اس جغرافیائی زلزلے میں سب سے زیادہ براہ راست اور خطرناک حد تک متاثر ہوا ہے، یعنی پاکستان۔ لیکن مجھے ایک الجھن ہے۔ کیسی الجھن؟ اگر کوئی آج سڑک پر نکلے تو پیٹرول پمپس پر کوئی لمبی قطاریں نہیں ہیں، مارکیٹوں میں فی الحال چیزیں مل رہی ہیں، تو پھر اس رپورٹ کے ماہرین اسے ایک عظیم معاشی صدمہ اور ایک بالکل سامنے کھڑی تباہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تباہی اس وقت پیٹرول پمپس پر نہیں بلکہ کیلنڈر کی تاریخوں اور سپلائی کی دستاویزی تفصیلات میں چھپی ہوئی ہے۔ مطلب سینٹ کو دی گئی ایک حالیہ اور انتہائی اہم بریفنگ کے مطابق پاکستان کے سر پر ایک سخت ڈیڈ لائن لٹک رہی ہے 14 اپریل کی۔ حکام نے واضح وارننگ دی ہے کہ 14 اپریل کے بعد پاکستان کے پاس مائع قدرتی گیس کے ذخائر مکمل طور پر صفر ہو جائیں گے۔ 14 اپریل یعنی ایک مکمل بلیک آؤٹ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پورے ملک کی گیس اچانک صفر ہو جائے؟ اس کی وجہ سپلائی چین کا مکمل طور پر کٹ جانا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی LNG کا زیادہ تر انحصار قطر پر ہے اور وہاں کا راستہ بند ہے۔ جی، جنگ کی وجہ سے مارچ کے مہینے میں 8 بحری جہازوں نے LNG لے کر آنا تھا، لیکن بمشکل صرف 2 جہاز پہنچ پائے، اور اپریل میں جن 6 جہازوں کی آمد کا شیڈیول تھا، اب ان کے پہنچنے کا کوئی امکان نہیں بچا۔ یہ تو صرف گیس کی بات ہو گئی نا، باقی ایندھن کا کیا حال ہے؟ اگر ہم اعداد و شمار کا تکنیکی جائزہ لیں تو وسط مارچ تک پاکستان کے پاس خام تیل صرف 11 دن کا رہ گیا تھا، پیٹرول 27 دن کا، ڈیزل 21 دن کا، اور LPG؟ گھروں میں استعمال ہونے والی LPG محض 9 دن کے لیے باقی رہ گئی تھی۔ 9 دن؟ ان اعداد و شمار کو سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سنسان ہائی وے پر گاڑی چلا رہا ہو، فیول کی بتی کب کی جل چکی ہو اور اگلا پیٹرول پمپ 1 مہینے کی مسافت پر ہو۔ بالکل۔ جب LPG صرف 9 دن کی رہ جائے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ چند دنوں میں گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑنے والے ہیں، اور صرف قلت ہی نہیں، جو تیل بچا ہے اس کی قیمتوں کا کیا عالم ہے؟ قیمتیں تو عالمی مارکیٹ میں بے قابو ہو چکی ہیں۔ ہائی سپیڈ ڈیزل $84 سے چھلانگ لگا کر $187 فی بیرل تک پہنچ گیا ہے، اور پیٹرول $74 سے $130 ہو گیا ہے۔ اور اس کا اثر مقامی مارکیٹ پر بھی آ چکا ہے، رائٹ؟ جی بالکل۔ مقامی مارکیٹ کی بات کریں تو مارچ کے آغاز میں ہی حکومت پیٹرول اور ڈیزل میں تقریباً $55 فی لیٹر کا اضافہ کر چکی ہے۔ اور ایک اور پہلو جو عام طور پر نظر انداز ہو جاتا ہے وہ ہے شپنگ کا خرچہ۔ جو تھوڑا بہت سامان سمندری راستے سے آ بھی رہا ہے، اس پر شپنگ کمپنیوں نے $1500 سے $3500 فی کنٹینر کا وار رسک سرچارج لگا دیا ہے۔ یعنی جنگی خطرے کا ٹیکس؟ جی، کیونکہ ان جہازوں کو اب جنگی زون سے گزرنا پڑتا ہے تو ان کی انشورنس کی قیمت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ اس تمام تر صورتحال کا براہ راست اثر پاکستان کی برآمدات بالخصوص ٹیکسٹائل کے شعبے پر پڑ رہا ہے، جس میں ماہرین 10 سے 20% تک کی شدید گراوٹ کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ عام طور پر جب کوئی معیشت اس طرح ڈوب رہی ہوتی ہے تو IMF کے پروگرام کو ایک آخری لائف جیکٹ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان تو پہلے ہی IMF کے پروگرام میں ہے۔ بالکل ہے۔
تو پھر اس رپورٹ میں ماہرین اسے ایک جھوٹی تسلی یا فالس کمفرٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ لائف جیکٹ اس طوفان میں کام کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں، یہ اس رپورٹ کا سب سے کلیدی نقطہ ہے۔ لائف جیکٹ صرف اس وقت کام کرتی ہے جب آپ کے جسم میں تیرنے کے لیے کچھ توانائی باقی ہو۔ اس وقت پاکستان کے غیر ملکی زرمبادلہ کے ذخائر اتنے کم ہیں کہ وہ مشکل سے چند ہفتوں کی درآمدات کا بل ادا کر سکتے ہیں۔ اور IMF کی شرائط؟ معاشی اصول یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بیرونی جھٹکا لگے اور صنعتیں رک رہی ہوں تو معیشت کو سہارے کی یعنی سٹیمولس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کاروبار چلتا رہے۔ لیکن IMF کا پروگرام اس کے بالکل برعکس کام کرتا ہے۔ یعنی مزید کڑی شرائط؟ جی، وہ کڑی شرائط پر مبنی ہوتا ہے۔ IMF کہے گا کہ شرح سود میں مزید اضافہ کرو، نئے ٹیکس لگاؤ اور حکومتی اخراجات کم کرو۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی وینٹیلیٹر پر پڑے مریض کا آکسیجن ماسک ہٹا کر اسے دوڑنے کا حکم دے رہے ہوں۔ اوہ، یہ تو تباہ کن ہوگا۔ بالکل، جب صنعتوں کو سہارے کی ضرورت ہے، ان پر مزید ٹیکس لگنے سے بے روزگاری کا ایک سیلاب آئے گا جو عوام میں شدید بے چینی پیدا کر سکتا ہے۔ اور اس پر ستم یہ کہ خلیج کے حالات کی وجہ سے ترسیلات زر میں بھی تقریباً 4 ارب ڈالر کی کمی کا خدشہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ یہ واقعی معلومات کا ایک بہت بڑا اور بوجھل پہاڑ ہے جسے ہضم کرنا آسان نہیں۔ ہم نے اپنی اس نشست میں دیکھا کہ کس طرح مشرق وسطیٰ کی یہ جنگ صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہی، اس نے عالمی طاقتوں کی بساط کو کیسے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ بالکل۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ روس اور چین کس طرح اس ہنگامے سے خاموشی سے اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ امریکہ ایک طرف منافع کمایا ہے تو دوسری طرف مہنگائی کا شکار ہے، اور آبنائے ہرمز کی اہمیت بھی سمجھی کہ کیسے گیس کی سپلائی رکنے سے عالمی غذائی بحران دستک دے رہا ہے۔ جی، اور بھارت کا نازک توازن بھی دیکھا۔ جی بالکل، کہ وہ کیسے سستی توانائی اور سفارتی دباؤ کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ اور آخر میں ہم نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو تفصیل سے دیکھا، جہاں چند دنوں کے ایندھن پر ایک پوری معیشت کا پہیہ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اور اس تمام بحث کا نچوڑ یہی ہے کہ جدید دنیا میں کوئی بھی معیشت تنہا نہیں ہے۔ سپلائی چینز اتنی مضبوطی سے جڑی ہوئی ہیں کہ ایک جگہ گرنے والا میزائل دوسری جگہ فیکٹریوں کو بند کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اب جاتے جاتے میں سننے والوں کے لیے ایک ایسا پہلو چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس پر ہم نے براہ راست بات تو نہیں کی، لیکن وہ حقائق کا حصہ ہے اور واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہم نے تفصیل سے بات کی کہ پاکستان اس تنازع کی وجہ سے معاشی طور پر تباہی کے بالکل کنارے پر کھڑا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ حالیہ اور نہایت مصدقہ رپورٹس یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ پاکستان اس وقت پس پردہ یعنی بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے کروانے میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ تضاد ہے۔ جی، ذرا اس تضاد پر غور کریں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ معاشی طور پر سب سے زیادہ کمزور اور اس زلزلے کے ملبے تلے سب سے زیادہ دبنے والا ملک ہی بالآخر اس پوری دنیا کو اس خوفناک جنگی بحران سے نکالنے کی چابی ثابت ہو؟ کیا اس عالمی طوفان کو روکنے کی طاقت اسی ملک کے سفارتکاروں کے ہاتھ میں ہے جس کی اپنی معاشی عمارت سب سے زیادہ متزلزل ہے؟ یہ وہ سوچنے کا مقام ہے جس کے ساتھ ہم سننے والوں کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ ہماری اس تفصیلی نشست میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بے حد شکریہ۔